पार्टी के लोग मुझे पूछ रहे हैं भाई क्या ये सच है, ये छोटी बात तो नहीं है जो आपने कर दी है, आपके पास सबूत होगा इसका। आओ जी समा वाले भी आओ, कोई रह ना जाए गल तुहाडी दिल दी गल, दोस्त ने साडे भी। फिर कहा गया कि एक लैपटॉप मेरे से बरामद हुआ, उसमें बाद की मैं स्टोरी बताता हूं उसके अंदर से क्या कुछ कहा गया। ये कहा गया 4:08 पे कहा गया उस वीलॉग के अंदर कि मैं सैटेलाइट फ़ोन पे बातें करता था 2 अशखास के साथ, वो मैंने बता दिया आपको उनके नाम। 4:33 पे ये कहा गया कि मेरे से एक लैपटॉप बरामद हुआ, रिकवर हुआ। मैं ये रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि मेरे से कभी कोई लैपटॉप बरामद नहीं हुआ। मैं किसी किस्म का लैपटॉप तो है मेरे पास एक, लेकिन मैं उन्हें उसे शायद पता नहीं कब से इस्तेमाल नहीं किया हुआ, और मेरे से कोई लैपटॉप बरामद नहीं हुआ। ठीक हो गया? ये मैं दोबारा बड़ा क्लियर बता रहा हूं ना, पुलिस ने किसी इंसिडेंट में मेरे से कोई लैपटॉप, कोई आईपैड, कोई ऐसा इक्विपमेंट जो है जो अदालत के उस जुमरे में नहीं लिखा हुआ। और मैं इसमें सताइश करूंगा कि पुलिस ने जो चीज़ें 2, 3, 4 मेरे सामने लिखी वो वाकई सवाए यूएसबीज़ के, और एक वो पिस्तौल था जो मुझे नहीं पता था किसका था, और यूएसबीज़ के, बाकी जो उन्होंने 1-2 फ़ोन थे वो बिल्कुल मेरे इल्म में थे। बाकी ऐसी चीज़ वहाँ पर ना उन्होंने लिखी ना मुझे कही। यूएसबीज़ उन्होंने कहीं वो मेरी नहीं थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक उस यूएसबी के अंदर एक पर्चा था जो अमाद यूसुफ ने शायद मुझे बना के दिया था, एलिजिडली जो कहना चाह रहे हैं, और मैंने उसको पढ़ा। तो वो यूएसबीज़ मेरे इल्म में नहीं है, ना वो पर्चा मेरे इल्म में है। तो लैपटॉप कभी मेरे से कोई रिकवर नहीं हुआ। इसके आगे कहा गया कि 114 दिफाई इदारे के ऑफिसर्स जो हैं उनकी फैमिलीज का डाटा मैंने हासिल किया। ये फिर बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हो रही है, बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हो रही है। अगर तो रेड लाइंस वही हैं जो इस्माइल गिल के पोते के लिए हैं, तो फिर तो ये बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हो रही है। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਤੇ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ, ਬਖੀਏ ਉਧੇੜ ਦੇਣੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ। सो ये रेड लाइन फिर क्रॉस हुई है बहुत बड़ी। 114 दिफाई इदारे के अफसरान की फैमिलीज का डाटा मैंने हासिल किया, और हासिल कहां से किया, उन्होंने नॉमिनेट भी कर दिए 2 बंदे कि जी या चेयरमैन नादरा से किया होगा या एक डीजी होते हैं, उनका नाम शायद मुजफ्फर के जफर लिया गया, वो आप चेक कर लीजिएगा, उन्होंने लिया उस पर। ये उन्होंने किया 4:33 पे। ये कहा कि 114 ऑफिसर्स की फैमिलीज के मेरे पास डाटा था, और 6 मिनट और 41 सेकंड पे बात शुरू हुई जिसमें कहा गया कि वो जो डाटा 114 फैमिलीज का मेरे पास था जो मैंने हासिल किया, उसके ऊपर मैंने फेक ट्विटर अकाउंट बनाए, ये कहा गया। और उन फैमिलीज के नामों पर, जो दिफाई इदारे के अफसरान की फैमिलीज के नामों पर जो उनके 114 लोगों के डाटा था, उनके नाम पे जाली अकाउंट बनाए गए, और उन अकाउंट से जाली मवाद स्प्रेड किया गया जिसमें से प्रो पीटीआई मवाद बताना था। ये 6 मिनट और 41 सेकंड पर बात की गई। ये दोनों बातें बिल्कुल झूठ हैं, बेपर हैं, बेपांव हैं, क्योंकि ना कभी कोई लैपटॉप रिकवर हुआ, ना मैं इस मुजफ्फर और जफर साहब को जानता हूं, ना मैंने नादरा के चेयरमैन या डीजी वो जो भी होते हैं उनसे कभी कोई डाटा लिया, ना मेरे पास किसी का कभी डाटा रहा, ना मैंने किसी का सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, ना मैंने उससे कुछ स्प्रेड किया, ना मेरे इल्म में है कि ये 114 लोगों का कौन सा डाटा है, किसके पास है। ये फिर एक रेड लाइन क्रॉस की गई है, और यहां तक रिपोर्टेडली, एलिजिडली, मुबैना तौर पर कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमारे ये दोनों मीडिया के दोस्त बबांगे दोहल पूरी अपनी जिम्मेदारी से, ऐसे लग रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के कोई मुदब्बर प्रोफेसर बैठे हुए पूरे वसूख से अपनी बात कह रहे हैं। वो तो वो उन्होंने की, मैं उसको डिनाई करता हूं कैटेगोरिकली, रिफ्यूट करता हूं इन द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स, और ये कहता हूं कि ये रेड लाइंस क्रॉस हुई, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
پھر 7:05 پہ یہ کہا گیا کہ یہ ڈیلیگیٹڈ تھی، نام نہیں لیا گیا لیکن امپلائی تھا کہ وہاں سے امپلائڈ اس کا کہ میری لیڈرشپ نے مجھے ڈیلیگیٹ کیا تھا یہ ٹاسک کے فیک اکاؤنٹس بنائیں. ریفیوٹ کرتا ہوں، غلط ہے یہ بات، یہ دروغ گوئی ہے، مکمل جھوٹ ہے. لیپ ٹاپ سے لے کے آگے تک پوری چین میں کسی بات میں کوئی درستگی نہیں ہے. آگے انہوں نے 7:28 پہ کہا کہ شہباز گل نے ایڈمٹ کیا جب انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا تو اس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا. یہ 7:28 کے اوپر یہ بات کہی. میں اس بات کو بھی ڈینائی کرتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسا ایڈمیشن کیا، کیونکہ ایسی بات کوئی تھی نہیں کبھی، تو اس کو میں نے ایڈمٹ کیا کرنا تھا. نہ لیپ ٹاپ تھا، نہ 114 ڈیٹا تھا، نہ کوئی فیک اکاؤنٹس بنے تھے، نہ کچھ سپریڈ ہوا تھا. لیکن اس میں یہ ایک بات کہہ رہے ہیں، دوبارہ سے سیکنڈ ٹائم کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ادارے مجھے جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے. یہ پھر یہ کلیم کر رہے ہیں. یہ تیسری ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں. ان کو پوچھنا چاہیے اس پہ. لیکن یہاں انہوں نے رپورٹڈلی کا ورڈ یوز کیا پہلی دفعہ. اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے رپورٹڈلی کیا، اور پھر عمر چیمہ صاحب نے بڑے کھسیانے طریقے سے ان سے پوچھا یہ رپورٹڈلی کا مطلب کیا ہے. تو میرا بھائی اب غصہ کر جاتے، میں فیصل آباد سے ہوں، تضحیق کے لیے مزاح نہیں کرتا، ویسے ہمارے اندر مزاح ہوتا ہے. یقین کیجیے آپ کو لگتا ہے تضحیق کے لیے کر رہا ہوں، ہمارے اندر مزاح ہوتا ہے. تو میرا جو دوسرا بھائی تھا ان کے منہ کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مبینہ طور پر کہیں، پھنس سکتا ہے یہ لفظ ان کے منہ میں. یہ تضحیق کے لیے نہیں کہہ رہا، فیصل آبادی ہوں، مجبور ہوں. تو انہوں نے بڑا پوری اپنے پھپڑے پھیلا کے پورے زور سے وہ مبینہ طور پر باہر نکالا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. لیکن وہ بہت ساری ریڈ لائنز اس سے پہلے عبور کر چکے تھے. یہاں پر انہوں نے ایک ڈکا لگایا اپنے آپ کو. اس کے بعد 8 منٹ میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ ٹولڈ، کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ ٹولڈ عارف علوی صاحب کہ شہباز گل صاحب نے ان سائڈ انفارمیشن ڈسکلوز کی، فر بولے ہیں. یہ انہوں نے کلیم کیا. پھر کوئی الیجڈلی مبینہ طور پر کچھ نہیں. اس کے ساتھ امپورٹنٹ بات یہ کہ اس بارے میں پہلے یہ ٹویٹ کر چکا ہوں کافی دن پہلے، ڈیٹ اس کی میں ابھی بتا دوں گا پریس کانفرنس میں، اور اس کو میں ڈینائی کر چکا ہوں. انہوں نے اپنی بددیانتی سے میرے اس ڈینائل کو یہاں شامل نہیں کیا، پھر یہ کلیم کیا اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ میں نے فر بولا. جیسے ہمارے بڑے سینئر آدمی، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے شاید وہ اپنے ہی خلاف ہیں کہ انہوں نے وہ نہیں رکھنی. انہوں نے کہا تھا کہ میں گانے گا رہا ہوں، کہ جب میں پکڑا گیا تو میں گانے گا رہا ہوں. میری دعا ہے کہ آپ کے خاندان میں کوئی نہ پکڑا جائے اور آپ گانے نہ گائیں. آپ تو شاید پھر راگ ملہار گائیں گے اور آپ غزلیں بھی گائیں گے ساتھ. تو اس لیے کوئی مصیبت میں ہو تو دعا دیتے ہیں، مذاق نہیں اڑاتے. پھر کہا گیا کہ میں بار بار معافیاں مانگتا رہا. میں نے عدالت میں ببانگ دوہل کہا تھا کہ میں نے کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہیں دی، میں نے کوئی ملک کے خلاف کسی طرح کا کوئی کام، آپ کے سامنے وہ پرنٹ ہوئی تھی ساری جگہوں پر. میرے وکیل نے کہا تھا لیکن اگر کسی کی دل شکنی، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، اگر کسی کی دل شکنی ہوئی وہ بتائیں. ہم نے تو کچھ ایسا غلط نہیں کہا، یا کہا نہ انٹینشن تھی نہ پلان تھا، تو ہم اس پر معذرت کر لیتے اگر کسی کی دل شکنی ہوئی. یہ بات آن ریکارڈ ہے، عدالت میں کہی تھی، میں نے کہی تھی، میرے وکیل نے کہی تھی، بٹ بہت کلیئر کر کے کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کہا، کچھ غلط سوچ نہیں تھی، انٹینشن نہیں تھی، نہ ڈیلیور کیا تھا نہ پلان تھا. پھر ایک بات کہی 8:20 پہ جو میں یہاں دہرانا نہیں چاہوں گا، میرے لیے شرمندگی کی بات ہے اسے دہرانا بھی. ہمارے صحافی دوست اکثر کہتے ہیں کہ شائستگی کا دامن ہاتھ میں رکھیں، آپ میڈیا والے دوستوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کیونکہ یہ بات درست ہے کہ آپ اور ہم بڑی مشکل ایریا میں کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو بات کہی، یہ آپ نے کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی. ایک خواتین سے ریلیٹڈ بات اس میں کہی گئی.
کہ میں نے پولیس کو کہا میں بتانے کو تیار ہوں کن کن خواتین کے ساتھ تعلق ہے. یہ اب آپ بلو دا بیلٹ گئے ہیں. یہ یلو جرنلزم نہیں ہے. معذرت کے ساتھ مجھے آپ کو میرا ورڈ برا لگنا ہے, میں اس کے لیے پیشگی معافی مانگتا ہوں. یہ گٹر جرنلزم ہے. اگر تو آپ کے پاس, آپ مجھے تو کر ہی رہے ہیں, لیکن جس شخص کے ساتھ ملا کے آپ یہ بات کر رہے ہیں, میں کسی کے ماضی اور حال کا گواہ نہیں ہوں. میں نے جو وقت کسی شخص کے ساتھ گزارا میں اس کا گواہ ہوں. جو وقت میں نے گزارا اس میں نے ایک انسان کو اتنا نیک پایا جتنا کوئی انسان بن سکتا ہے, اتنا پرہیزگار پایا جتنی کسی کی کیپیسٹی ہوتی ہے اور وہ بن سکے. میں نے اس کو اتنا نمازی پایا جتنا مسلمان کو ہونا چاہیے. میں نے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی پائیں جہاں جھکی ہونی چاہیے تھی, جو اسلام کی شرائط ہیں ان کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. سو میں نے نہ کبھی ایسی کوئی چیز دیکھی, نہ میں نے ایسی کبھی کوئی چیز کہیں پر کہی. آپ نے اوپر والے الزام لگائے, میں نے آپ کو کہا تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ آپ کا یہ کام ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. آپ کے پیچھے کون ہے مجھے یہ بھی پتا ہے, مناسب وقت پر بتاؤں گا. میں ذرا سی بات کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی واڈا صاحب کی طرح پارٹی چھوڑ رہے ہیں. مطلب میں پارٹی کے دفتر آتا ہوں پریس کانفرنس کرنے, پارٹی کے دفتر میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہوں, اسی پریس کانفرنس میں سوال ہوتا ہے پارٹی تو نہیں چھڑ رہے ہو. عید لحاظ سے پھر میں اتنے دفتر آ کے پریس کانفرنس کرنی ہے. اچھا, تو اس ساروں کو کروانے کے پیچھے کون مہربان ہے وہ بھی بتاؤں گا میں, وقت آئے گا. کبھی دن آسودہ آئیں گے نا, جب آئیں گے تو وہ بھی ان محترم کا بھی بتائیں گے. پھر کہا گیا کہ میں نے خان صاحب کو کہا کہ باجوہ صاحب کو سیک کر دیں, اور یہ بات لان کے اندر ہوئی اور اس کو ریکارڈ کر لیا گیا. اس میں بھی کوئی مبینہ طور پر الیجڈلی رپورٹڈلی نہیں کہا گیا. میں اس بات کو بھی ڈینائی کرتا ہوں, یہ بات بھی کبھی نہیں ہوئی. ہاں ان کی اور باتیں ہوئی ہوں گی, میں ان کا ایڈوائزر تھا, میں ان سے اور باتیں کرتا ہوں گا, لیکن یہ بات کبھی نہیں ہوئی, میرے توسط سے کبھی نہیں ہوئی. میں اسے بھی ڈینائی کرتا ہوں. آگے لکھا میرے ایکسیڈنٹ کار کا, میں نے یہ کہا وہ ان باتوں میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ وہ چھوٹی موٹی باتیں ایسی, اتنا مسالہ تو آپ کا حق ہے ایڈ کرنا کہ آپ نے اپنا ویلاگ چلانا ہے, ٹھیک ہے, گنجائش ہونی چاہیے. اور آخری بات کہی کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کیونکہ وہ 114 لوگوں کا ڈیٹا پکڑا گیا, دوبارہ الیجڈلی نہیں کہا گیا, مبینہ طور پہ نہیں کہا گیا, یہ بھی پورے وثوق سے کہا گیا کہ وہ پکڑا گیا اور اس کا تعلق خان صاحب سے بھی تھا, تو اس لیے خان صاحب میرے سے ڈسٹنس ہو چکے ہیں. بالکل جھوٹ, غلط. نہ خان صاحب کو اس کا علم تھا کسی بات کا, نہ مجھے تھا, نہ ہم سے کوئی ریلیٹڈ ہے وہ بات. بالکل سٹرانگلی ریفیوٹ کرتا ہوں. ان میں سے کسی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے. تو یہ میں ایک تو پبلکلی ریفیوٹ کر رہا تھا. دوسرا یہ آج میں نے انہیں یہ لیگل نوٹس جو آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں, اسی کے اوپر انہیں لیگل نوٹس ڈرافٹ ہو گیا ہے. یہ ابھی میں اس کو جا کے اپنے لائر سے یہ آج شام میں نکل جائے گا پوسٹ میں, اور یہ کل ان کو ڈیلیور ہو جائے گا. یہ لیگل نوٹس جو ہے یہ سرو ہو جائے گا میرے وکلا کی طرف سے. 14 دن کے اندر میں پبلک اپالوجی چاہوں گا. جدھر جدھر ریڈ لائن کے اوپر وائٹ چونا ہونا وہ دیکھنا چاہوں گا کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو میں تو پھر پاکستانی شہری ہوں, آئین مجھے حق دیتا ہے, میں عدالت جاؤں گا, مقدمہ کروں گا جو قانون مجھے اجازت دیتا ہے. اور ان دوستوں سے یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ نے اتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹس میرے بارے میں دے دی ہیں, اس میں مجھے آپ نے غدار بھی ثابت کر دیا ہے, کانسپائریٹر بھی ثابت کر دیا, اس میں آپ نے مجھے جعلی اکاؤنٹس بنانے والا بھی ثابت کر دیا ہے, آپ نے مجھے ڈیٹا چور بھی ثابت کر دیا, آپ نے اس ڈیٹا کا یوٹیلائز بھی مجھے بتا دیا, آپ نے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن بھی میرے سے کروا دی ہے, آپ نے ایک ملک کے آرمی چیف کو سیک کرنے کا ذمہ بھی میرے کندھوں پہ ڈال دیا ہے. تو کچھ تو ثبوت ہوگا نا آپ کے پاس. میرا نہیں خیال آپ دونوں کھانسی کا سیرپ پی کے بیٹھے یہ ویلاگ کر رہے تھے. کچھ تو ثبوت ہوگا نا اتنی بڑی باتیں کرنے کا. میں نے آپ کو کہا چلو میں مڈل کلاس ہی صحیح, آپ ایسی باتیں بلاول کے بارے میں نہیں کر سکتے, حمزہ شہباز کے بارے میں نہیں کر سکتے, کسی اور بڑے آدمی کے بڑے بیٹے کے بارے میں, شہزادے کے بارے میں نہیں کر سکتے, کسی شہزادی کے بارے میں نہیں کر سکتے. چلو یار میرے بارے میں کر سکتے ہو تو کم از کم آپ اس کا کوئی ثبوت تو رکھتے ہوگے نا.
تو ایک تو مجھے یہ ثبوت چاہیے, یا آپ کی اپالوجی چاہیے, یا پبلک میں لے آئیں. اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی. تو ہو رہی ہوگی, میری تو آنکھوں پہ پٹی تھی, میرے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی, آنکھوں پہ پٹی تھی, مجھے نہیں پتا ریکارڈنگ ہو رہی تھی کہ نہیں. ہو رہی ہوگی تو میں اجازت دیتا ہوں, لے آئیں سامنے. اس لیے میں بڑی سادہ بات کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں نا, ایک بات یاد رکھیے گا, لبرل شخص جو ہوتا ہے نا, وہ کسی انسان کے نہ ساتھ ہوتا ہے نہ خلاف ہوتا ہے. وہ آئیڈیاز کے ساتھ ہوتا ہے اور آئیڈیاز کے خلاف ہوتا ہے. جو اپریسر ہوتا ہے اس کے خلاف ہوتا ہے لبرل آدمی. یہ میں نے پہلی دفعہ لبرل دیکھے ہیں جن کی اپنی چوائس ہے, انہوں نے کب اپریسر کے ساتھ ہونا ہے اور کب وکٹم کے ساتھ ہونا ہے. ساری زندگی کہتے ہیں ہم وکٹم کے ساتھ ہیں, اور جب اب میں آپ کو برا لگتا ہوں گا, میرے بارے میں ایک لیبل ہے جی, بہت انہوں نے, میں نے پورے اپنے ٹائم میں ایک لفظ میرے منہ سے ادا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, جس کا واویلا کل پرسوں مچایا گیا, اور اس پہ میں نے صرف افسوس کا اظہار کیا جا کے, اس ایک لفظ پہ اور کسی چیز پہ نہیں. اور میرے 5 سال کے پولیٹیکل کیریئر میں وہ ایک لفظ ہے وہ میرے سے ادا ہوا جس کا مجھے افسوس ہے. لیکن مجھے انہوں نے برانڈ کیا کہ بہت بری زبان استعمال کرتے ہیں, حالانکہ ان کے اپنے لوگ خواتین کو گالیاں دیتے ہیں, کیا کچھ کرتے. میرے سے جو ایک لفظ ہوا تو میں نے اسے بھی واپس لے لیا, اس پہ بھی افسوس کیا ہے. کیا آپ نے کبھی واپس لیے اپنے الفاظ؟ مجھے تو آپ نے برانڈ کیا. تو چلے میں آپ کو برا لگتا ہوں گا, آپ نے کہا جی بہت بری باتیں کرتے تھے, لیکن آپ نے یہ تو دیکھنا ہے کہ آپ حق پہ کھڑے ہیں یا نہ حق کھڑے ہیں. آپ وکٹم کو مزید پنچ مار رہے ہیں یا آپ کدھر کھڑے ہیں. مجھ سے نفرت کیجیے, آپ کا حق ہے اگر آپ نے کرنی ہے, بٹ اسٹینڈ ود یور آئیڈیاز. ایٹ لیسٹ جو کھال پہنی ہوئی ہے اس کے ساتھ تو آنےسٹ رہے نا. مجھے افسوس ہوا, میں آپ کے بارے میں ری تھنک کر رہا تھا, یقین کیجیے, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں. میں اپنے, کیونکہ ہم سب اس ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں, میں نے بھی سیکھا, ہم مصیبتوں میں اور زیادہ سیکھتے ہیں. میں آپ کے بارے میں ری تھنک کر رہا تھا, میں سوچ رہا تھا کبھی ہم دوبارہ ملیں گے. آپ سے پہلے بھی فواد چودھری صاحب کے گھر پہ کئی دفعہ ملاقات ہوئی. میں سوچ رہا تھا دوبارہ کبھی آپ سے ملیں گے تو ڈفرنٹ, کیونکہ میں آپ سے وہاں پر بات چیت نہیں کرتا تھا, ملاقات بھی ہوتی تھی. آپ کے انہی کامنٹس کی وجہ سے, میرے لیڈر کے اوپر آپ کی جو توہین امیز کمنٹری ہوتی تھی اس کی وجہ سے میں ایون وہاں بھی آپ سے بات چیت نہیں کرتا تھا. لیکن میں اب سوچ رہا تھا کہ چلیں شاید اگلی ملاقات ہو تو ہم کوئی میں نے اتنی بڑی مصیبت دیکھی اس میں سے یہ کہ کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں. ان دوستوں کو بھی کہتے ہیں کہ یار اتنی اخیر پر نہیں جانا آپ نے. میں نے تو کبھی نہیں اپنے مخالفین کے لیے ایسے لفظ, ایسے الزامات لگائے جس کا ثبوت نہ ہو. تو اس لیے آپ کو اپالوجی کرنی چاہیے فوراً. اگر آپ نہیں کرتے تو انشاءاللہ مجھے نہیں پتا انصاف ملے گا کہ نہیں. انصاف کے لیے تگ و دو کروں گا اور ایکسپیکٹ کروں گا کہ میرے علاوہ جن شرفا کی 4 لوگوں کے تو نام لے دیے گئے جو ڈفرنٹ اداروں کے اندر بڑے اہم عہدوں پر ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں, تو انسٹیٹیوشنز کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پرسنالٹیز کو بھی کی جا رہی ہے, مجھے تو کی جا رہی ہے. تو میں اب دیکھتا ہوں کون ایکشن لیتا ہے, کتنا ایکشن لیتا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, میں کسی قسم کا ایسا قانون نہیں چاہتا ان پر بھی جس کا میں خود مخالف ہوں. میں ان پہ غداری کا, بغاوت کا کوئی کیس نہیں کلیم کر رہا. میں یہ ڈیفیمیشن کا کہہ رہا ہوں, یا ان سے ثبوت لیے جائیں جو ساری باتیں انہیں کہی ہیں, یا انہیں اگر کسی طوطے نے, چڑیا نے جو بھی بتایا ہے اس سے اس طوطے چڑیا کا پوچھ لیں. تو یہ میں اسٹرانگسٹ ورڈز میں یہ ریفیوٹ کر رہا ہوں. اس کا لیگل نوٹس آپ کو دکھا چکا ہوں جو ان کو بھیج دیا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد اگر اس کا جواب نہ آیا تو کورٹ آف لاء میں, مجھے پتا وہ ہنس رہے ہوں گے کہ کورٹ میں کیا ہونا ہے کیونکہ اکثر ایسے مقدمات ہمارے یہاں, معاف کیجیے گا, لیٹ ہو جاتے ہیں بہت. چلے جتنی دیر بھی ہوا اس کو کریں گے اور چلیں گے اس کے ساتھ اور دیکھیں گے انصاف ملتا ہے کہ نہیں. کوئی سوالات؟ وہ وکلا کریں گے, سب کچھ کر رہے ہیں اس پہ. یہ میرے پاس, میں نے آپ کو بتایا نا کہ جی سارے ہیں اس میں, کس کورٹ میں جایا جا سکتا ہے, یہ تمام نوٹس ہیں وکلا کے,
یہ میں ساری رات یہی تیار کرتا رہا ہوں, ساری لیگل اسٹریٹجیز. یہ نوٹس نہیں ہے, یہ نوٹس ہیں کہ کون سے قانون کے تحت کون سا کیس کیا جا سکتا ہے, سائبر کرائم میں کیا کیا جا سکتا ہے, ڈیفیمیشن پہ کیا کیا جا سکتا ہے, سول سوٹ ہو سکتا ہے, کرمنل, ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. میں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے وکلا کو کہا جی سب کچھ کریں جو کیا جا سکتا ہے. اب ان کی اسٹریٹجی ہوگی, وہ جہاں جہاں کہیں گے میں وہاں وہاں جاتا جاؤں. اچھا جیسا آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے سمجھتے ہیں کوئی آج بھی کچھ لوگ آپ کے پیچھے لگے ہیں, کوئی اداروں کے لوگ ہیں جو آپ کی کردار کشی کے لیے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں, اور آپ نے کہا کہ ایک نام آپ کے پاس ہے, وہ نام بتاتے ہیں کون ہے وہ لوگ جو آپ کے پیچھے لگے ہیں؟ دیکھیے جو نام میں نے آپ کو بتایا وہ مناسب وقت جب آئے گا تب بتاؤں گا. جو دوسرا سوال کا وہ آپ کا ازمپشن پہ, میں ازمپشن پہ تو جواب نہیں دے, میں تو کسی کو ایکیوز نہیں کر سکتا جب تک مجھے پتہ نہ ہو. میرے پاس تو ایسا کوئی ثبوت نہیں, میرے پاس نہ کوئی ادارہ ہے نہ ایجنسی ہے جو میں یہ پتہ کر لوں. آپ میرے سے زیادہ باخبر صحافی ہیں, یہ کام آپ کا, میرے سے پوچھنے کی بجائے آپ کو مجھے بتانا چاہیے. اس میں سے مزہ یا چیزہ لینے کی بجائے آپ کو اس ٹائم مرہم رکھنی چاہیے, کیونکہ برا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے اور کبھی بھی آ سکتا ہے. سپریم کورٹ میں میرا کیس پڑا ہوا ہے. آپ صحافی ہیں, ابھی چھوٹے میرے بھائی, یہ جو بڑے والے دوست ہیں سب کو پتہ ہے کیا کچھ ہوا ہوا ہے. پہلے نہ کو پوچھ لینا اگلی باری سوال ٹھوکن تو پہلے. سپریم کورٹ میں میرا کیس پڑا ہوا ہے, ہائی کورٹ میں میرا کیس پڑا ہوا ہے, لوور سیشن کورٹ میں میرا کیس پڑا ہوا ہے, پولیس کے پاس ایک درخواست پڑی ہوئی ہے. ہوں تسی مینوں اپنا ایڈریس دینا, میں تواڈے کول بھی ایک دے آنی ہے. وہ تسی دسنی ہے مینوں بھائی جان, میں تے سائل بن کے کھڑا ہاں ہر جگہ دے اوتے. دیکھیں باجی ہماری جو ہیں وہ بڑی مستقل مزاج ہیں. ایک بات میں سب سے پہلے کہوں گا کہ صفدر صاحب کا احترام میری نظروں میں بڑا ہے. کم از کم انہوں نے سچ بولا ہے. اس کی شاید وجہ یہ کہ وہ شریف خاندان سے نہیں ہے, باہر سے ہیں, اس لیے انہوں نے سچ بولا ہے اور نظر آیا ہے کہ وہ خاندان کے باہر سے ہیں. باجی نے ان کو نہ صرف سنب کیا ہے بلکہ ان کے اس, اگر یہ کہیں شہباز گل کی سٹیٹمنٹ پہ میری پارٹی نے کہہ دیا ہوتا نا, وہ طوفان آ جانا تھا, طوفان آ جانا تھا, پھٹ جانا تھا ٹی وی, ہر شے پھٹ جانی تھی. باجی نے اپنے شوہر کے بارے میں یہ کہا ہے, جو مسلم لیگ یوتھ کے پریزیڈنٹ ہے, ابھی بھی ہیں شاید, اچھا ریزائن کر دیا, لیکن تھے پارٹی کے ایکٹیو لیڈر ہیں, ہر جلسے پہ سٹیج پر ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کہا یہ ان کا ذاتی بیان ہے, پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے. پہلے گھر چ تے اپنے وہ جیسی گھڑیاں دیاں سوئیاں ملائی دیاں سن نا, پہلے گھر چ تے سوئیاں ملا لو. تسی قوم نو کی ایک پیج تے لے آنا ہے, آپ لوگوں نے قوم کی کیا نمائندگی کرنی ہے؟ آپ کے تو گھر میں اتفاق نہیں ہے, آپ پہلے گھر میں اتفاق کر لیں. میں اس کوئی گھریلو سسٹم کے حساب سے نہیں کہہ رہا, میں پولیٹیکل آئیڈیالوجی پہ کہہ رہا ہوں. پارٹی پوری آئیڈیالوجی پہ کھڑی ہے نا. اب اگر میری پارٹی کی لیڈرشپ ایک بات کہہ رہی ہو, میں دوسری کر رہا ہوں, تو میں پارٹی کا حصہ تو نہیں ہوں. پھر یا تو صفدر صاحب کو پارٹی سے فارغ کیا جائے کہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے, اور یا پھر جو وہ بات کہہ رہے ہیں اسے سنیں, اندر ڈیبیٹ کریں. ہو سکتا ہے وہ کام کی بات لگے, شاید خاقان عباسی صاحب کی بھی بات سنیں, مفتاح اسماعیل کی بھی بات سنیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو نکال دیں, بات تو سنیں ان کی, ہو سکتا ہے ان کی بات میں کوئی دم ہو. میں تو اپنے چیئرمین سے ابھی بڑی کھل کے بات کرتے ہیں, جو ہمیں لگتا ہے صحیح ہے یا غلط ہے ہماری پارٹی, وہ سنتے ہیں, ان کی مہربانی ہے, موقع دیتے ہیں. اس کے بعد لیڈرشپ جو فیصلہ کرتی پھر پارٹی کے ساتھ آپ نے ہونا تھا. بات تو سنیں لوگوں کی یار, آپ لوگ بھی. تو اس لیے باجی نے جس طرف اب توپوں کا رخ کرنا ہے, باجی نے ادھر ہی کرنا ہے. لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ جب پاؤں جلتے ہیں تو لوگ اپنے ہی بچے نیچے لے لیتے ہیں. تو میرا خیال وہ وقت ہوا چاہتا ہے. تو ہم نے تو پوری زندگی جہاں محبت کی تھی, اس کا صلہ جو ہمیں ملا ہے تو پوری زندگی کی تھی, کوئی پولیٹیکل لائف میں آنے کے بعد نہیں. تو بچپن میں گھر سے سکھایا ہی یہ جاتا ہے. تو ہم نے تو جو محبت کی تھی اس کا ہمیں جو بھی صلہ ملا, کیونکہ آٹو پہ سسٹم لگا ہوا ہے, ہم سے تو پھر واپس محبت ہی ملنی ہے. لیکن ادھر سے جو ملنا ہے وہ میں صرف یہ کہوں گا, ایک شعر پڑھوں گا, نہ پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے,
نہ پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے, تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. تو اس لیے یہ تھوڑے دنوں میں جس کو غلط فہمی تھی باجی تمام غلط فہمیاں دور کر دیں گی. جی جیسا بھی جس طرح ترین صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں, کچھ کہا جا رہا ہے کہ گرفتار کریں گے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت عمران خان کو گرفتار کر سکتی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ شوکت ترین ایک بہادر انسان ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہیں. میں نے دیکھا ان میں منافقت نہیں ہے. میں نے دیکھا وہ پاکستان کے لیے بہت مخلص ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ ہماری پارٹی کے ساتھ ایک آہنی دیوار کی طرح وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انہیں پوری وفاداری کی ہے پارٹی کے ساتھ. ان کا بہت عزت اور احترام ہے ہماری پارٹی کی نظروں میں, اور میرے ذاتی طور پر میری نظروں میں میرے لیے وہ بڑے بھائی کی طرح ہیں. چند لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنی قوم کے اوپر احسانات ہوتے ہیں, وہ ایک ایسے محسن ہیں قوم کے. مشکل ترین وقت میں انہوں نے کووڈ کے فوراً بعد اکانومی کو اوپر کیا. مجھے بڑی تکلیف ہے جس طرح کا ان پہ کیس بنایا جا رہا ہے, لیکن وہ ایک بہادر آدمی ہیں. مجھے پتہ ہے وہ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کریں گے اور وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. انشاءاللہ میرے اللہ رب العزت کی ذات رحم کرے گی ان کے اوپر اور راستے نکالے گی.